अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR 1 में खुश आमदीद। आज तारीख 25 जून 2025 है। हम बात करेंगे 9 मई से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई नाअहलियों और सज़ाओं की। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को जल्द से जल्द 9 मई मुकदमात का फैसला करने का कहा तो सही, लेकिन उसके बाद आज कुछ खबर ये सामने आई है कि अब फौजदारी अदालतों को भी मिलिट्री कोर्ट्स की तरह ही चलाया जा रहा है। ये मुद्दा और मामला आपके सामने रखेंगे और साथ ही हम ये बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत भी मुकम्मल होती दिखाई दे रही है। और उसके साथ ही अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला KP हैं, आज वो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पहुंचे, लेकिन वहां पर होने वाली मुख्तसर जो गुफ्तगू थी उनकी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ और जो उनका इकदाम था, उससे जस्टिस मंसूर अली शाह की जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग है उसको कैसे उन्होंने मुतनाज़ा करने की कोशिश की हुई या नहीं हुई, इससे मुतालिक भी डिस्कशन करेंगे, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। कम से कम वक्त में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बात कर सके। वसीम, सबसे पहले तो 9 मई का वाक़या, चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने अप्रैल से अगस्त तक का 4 माह का वक्त दिया कि जिसके दौरान 9 मई से मुतालिक तमाम तर ट्रायल्स जो है वो ख़त्म हो जाए। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके सामने 9 मई से मुतालिक बहुत सारी ज़मानतें आई थी और उन्होंने उन तमाम तर ज़मानतों के ऊपर एक फ़ैसला किया, और वो ये कि 4 माह के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें इस ट्रायल को मुकम्मल कर लें। किस कानून, किस कायदे के तहत दिया गया, जो फ़रीक़ैन का हक़ था वो कैसे मुतासिर हुआ, हम इससे मुतालिक मुफस्सिल बात कर चुके हैं। लेकिन आज कुछ खबर ये आ रही है कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद जो MNAs हैं उनके या MPs हैं उनके नाअहल होने का खदशा पैदा हो गया। तो अच्छा देखिए, भले वक्तों के जो जनाब याह्या खान थे उनको तो हम देखते थे कि हर आइनी मामले में वो अपनी 1.5 इंची मस्जिद बनाया करते थे और वो कहते थे कि वो बिल्कुल भी आइन और कानून की बाउंड्री से बाहर जाने का सोच भी नहीं। वो कहते हैं कि मैं इंग्लिश जजेस की तरह हूँ और मैं स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो आइन की करता हूँ। मौजूदा हाइब्रिड रजीम के बेनिफिशरी, 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी और एक मुबैना खुफिया मुलाकात के तहत बनने वाले चीफ जस्टिस से पहले के याह्या खान थे। अब वो जो हैं, अब उनका जो फैसला आया है, मुझे एक बात बताइए, आपको याद होगा कि जब मामला जमानतों का है, लाहौर हाई कोर्ट से PTI के कुछ लोगों की जमानतें होती हैं मंजूर 9 मई के मुकदमात में, पंजाब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उन्हें यहाँ चैलेंज करता है, वो किसी और बेंच के सामने नहीं लगाते, अपने पास केस समाअत के लिए मुकर्रर, हालांकि फौजदारी के मुकदमात के लिए अलग से बेंचेस बने हुए हैं, वो अपने पास समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। ये बदनीयती इससे साबित होती है। और वो अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर करके मेरिट पे केस सुन लेना। आप तो वो जज थे जो केस के मेरिट से बाहर जाने का सोचते नहीं थे, तो फिर आपको क्या पड़ी थी कि आप एक तीसरा वे आउट दे रहे हैं। और पंजाब की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को 2 मरतबा आपने टाइम मोहलत दी कि आप अपने इदारे से पूछ लें, आप अपने गवर्नमेंट से पूछ लें, आप हिदायत ले लें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इनकी जमानतें मंसूख क्यों करवाना चाहते हैं। आप इस तरह से करें कि हम हिदायत दे देते हैं ATC की अदालतों को 4 माह के अंदर फैसला सुना दें। किस कैपेसिटी में आपने कहा? और फिर जब उनसे कोई सवालात किए जाते हैं तो वो कहते हैं लेट्स रीजॉइस। तो वो जितने मुतमईन हैं ना, तो शायद उन जैसा इस वक्त मौजूदा इस हाइब्रिड रजीम का मुतमईन शख्स और कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब अगर आप उनसे हाई कोर्ट की कारकर्दगी का पूछ लें, जब आप उनसे ट्रायल कोर्ट की कारकर्दगी का पूछ लें, कहेंगे ओहो हो मैं इस मामले में मुदाखलत ही नहीं करता, ये तो हाई कोर्ट्स का मामला है, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स के मातहत हैं। एक आप किस कैपेसिटी में वो फैसला दे रहे थे। बहरहाल अब हो ये रहा है कि हमने उन खदशात का इजहार तब भी किया था जब ये जजमेंट आया था, एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। और आज चूंकि अब इस सारे मामले में ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में है, खैर से PTI की भी कोई स्ट्रैटेजी तो इस मामले में नजर नहीं आती, लेकिन मैं उन पे बात इसलिए नहीं करता या उन्हें तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बनाता कि अगेन मेरे नज़दीक विक्टिम ब्लेमिंग है। जिस तरह से पूरी एक ऑर्केस्ट्रेटेड मंसूबा है एक रियासती या मौजूदा हाइब्रिड रजीम का, तो खबरें नहीं आ रही। और सामने वजह यह है कि एक अभी मामला सामने आया है और वो ये फैसलाबाद का है, और उस फैसलाबाद के अदालतों के जो जज साहब हैं, ATC के जज साहब जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया अलाउ नहीं किया वो जाके समाअत को या हियरिंग को सुनेंगे। वजह वही कि वो प्रोसेस जो अडॉप्ट कर रहे होंगे वो हम सब क्यों। ATC की अदालतें खुली अदालतें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स तो नहीं है, मीडिया क्यों अलाउ नहीं है? बस नहीं है, उन्होंने नहीं किया हुआ, तो इसलिए तो हम कह रहे थे कि ये फौजी अदालतें बना दी गई है ना। पूरी पंजाब की ATC अदालतों को 318 मुकदमात को फौजी अदालतों के तर्ज पर चलाया जाएगा। फवाद चौधरी साहब इसमें नामजद हैं, मुलजिम हैं इन मुकदमात में।
انہوں نے یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک درخواست دائر کی، پہلے وہ لیٹیگیشن لاہور ہائی کورٹ سے چلتی ہوئی آئی ان کی، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف 35 مقدمات ہیں، 4 مہینوں میں وہ 35 عدالتوں میں کس طرح سے جائیں گے اور اپنے حقوق کا دفاع کس طرح سے کریں گے، ٹرائل میں پیش کیسے ہوں گے۔ دوسرا، اب ان معاملات میں یہ جو چالان، فواد چودھری کی یہ جو درخواستیں تھیں نا، ان کو خارج کرنے والے جو جج صاحب تھے وہ جسٹس شہباز رضوی تھے، جنہوں نے گزشتہ روز عمران خان کی بھی جو ضمانتیں ہیں وہ خارج کی۔ لیکن اب یہ دیکھیے نا کہ اب وہاں پر چالان کیا پیش ہو رہا ہے، وہاں پر جو دیگر دستاویزات ہیں وہ کون سی پیش کر رہی ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، ملزمان کو یہ کاپیاں بھی فراہم نہیں کی جا رہی، وہ اپنا حق دفاع کیسے کریں گے، ان کے وکیل کس بات پہ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، irrefutable evidences، تو وہ irrefutable ایویڈنس کو چھپایا جا رہا ہے، ملزمان کو نہیں دیا جا رہا۔ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا وسیم، یہی انہی 9 مئی کے مقدمات کی GHQ حملہ کیس کی جب اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے تو وہاں پہ جو پروسیکیوٹرز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دکھا سکتے یہ جو چالان وغیرہ ہے، کیونکہ پھر ان ملزمان کو پتہ چل جائے گا ان کے اوپر الزام کیا ہے، ان کے خلاف مواد کیا ہے، تو یہ پھر اس کے اوپر ڈیفنس لے کر آ جائیں گے، یہ خوف ہے اس ریاست کا۔ اچھا، تو اسی حوالے سے یہ چالان اور جو دیگر دستاویزات کی نقول ہیں وہ ملزمان کو فراہمی کے لیے فواد چودھری صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آج وہاں پر بھی سماعت ہوئی، جسٹس سید شہباز رضوی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ دلائل مکمل ہوئے، فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اب نہیں پتا کہاں سے آئے گا۔ لیکن فواد چودھری صاحب کس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ جو لیٹیگیشن تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آئی ہے، اس سے قبل بھی سماعتیں ہوتی رہی ہیں، پہلے یحییٰ خان صاحب کے بینچ میں ہوئیں، پھر ہاشم کاکڑ صاحب کے بینچ میں ہوئیں، اب وہ ہوتے ہوتے آج غالباً اس کی ایک سماعت ہوئی ہے، اور وہ جسٹس شاہد وحید کے بینچ، جسٹس میاں گل حسن کی سربراہی میں، جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 2 رکنی یہ بینچ تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کا حصہ تھے، اور اس میں افریقین کو نوٹسز کر کے سماعت جو منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب اپنے ان خدشات کا اظہار فیصل فرید چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید اب منگل کی سماعت سے قبل ہی فیصل آباد کے مقدمات کا فیصلہ آ جائے، جس میں پی ٹی آئی کے متعدد ایم این ایز ہیں، متعدد ایم پی ایز ہیں، اور اس میں صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب بھی ہیں، نامزد، اور جو کارکن ہیں وہ تو بڑی تعداد میں ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج صاحب اتنی جلدی میں ہیں کہ وکلا کو درخواستوں پر بحث تو دور کی بات درخواست دینے کی اجازت ہی نہیں، میڈیا پر عدالت کی کارروائی دیکھنے پر مکمل پابندی عائد ہے، اور 1000 سے زیادہ لوگوں کو صرف سزا سنانے کے لیے عدالت لگائی گئی ہے، انصاف کے خون کے بعد صرف دفنانے کے لیے عدالت لگا دی گئی ہے۔ ہم اور تحریک انصاف کے ہزاروں ورکرز تحریک انصاف کی انتہائی سطحی سیاست اور حکومتی جبر کے درمیان پس کر رہ گئے ہیں، 2.5 سال سے ایک عذاب ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، انصاف کی امید 1% بھی نہیں۔ فیصل فرید چودھری صاحب نے اس حوالے سے لکھا کہ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں جن کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا ہے، ان کی تمام ان پر عدالتی کلہاڑا چلنے کو تیار ہے۔ ہمارے وکلا کے مطابق اتنا دباؤ ہے کہ عدالت کسی طور پر بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ سپریم کورٹ میں آج فواد صاحب کی کیس کی سنوائی اگلے منگل تک جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مقامی عدالت مقدمات کو اگلی تاریخ سے پہلے ہی ختم کرنا چاہ رہی ہے، بنیادی طور پر یہ لینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے سٹے۔ اب بینچ تو مجھے اس بینچ سے امید ویسے خاصی ہے، اس کی ایک وجہ وہ جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں، اس بینچ سے امید اس ریاست کو بھی خاصی ہے، اسی لیے وہ پہلے اپنے مہروں کے ذریعے یہ فیصلے کروا لیں گے۔ ویسے مسئلہ کیا ہے اس مقدمے کے اندر، ہم پہلے دن سے بات کرتے رہے، 9 مئی کے مقدمات کی ابھی یہ سچائی ثابت ہونا باقی ہے، کس نے کرایا، کس کا کتنا قصور تھا، کیا واقعی ہی کوئی سازش تھی، یا پھر کوئی جو دوسری جانب یعنی عمران خان کا الزام ہے وہ درست ہے یا ریاست کا درست ہے۔ لیکن بہرحال جب ٹرائلز کرنے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا جائے کہ irrefutable ایویڈنسز ہیں، عبرت کا نشان بنایا جائے گا، تو پھر عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے۔ اور بہرحال اب ایک خدشہ جو اس سے پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب سزا یافتہ کوئی ہو جاتا ہے، ایم این اے یا سٹنگ ایم پی اے، تو پھر اس کی نااہلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس کا ریفرنس موو ہوتا ہے۔ ایم پی ایس کی بھی بات چھوڑ دیں، 318 مقدمات ہیں 9 مئی کے پنجاب کی حد تک، جن پہ 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم صادر فرمایا تھا جناب یحییٰ خان نے۔ 35,000 اس میں اکیوزڈ ہیں، 24,000 سے زائد گرفتار ہیں، 11,000 جو ہیں وہ اس میں یا تو گرفتار نہیں ہوئے یا ضمانت پہ ہیں یا کچھ مفرور بھی ہیں۔ 35,000 لوگوں کے آئینی قانونی حقوق کو آپ نے ایک غیر آئینی فیصلے سے مٹا کے رکھ دیا۔ مطلب یہ دنیا کی کون سی عدالت میں ہوتا ہے، یہ دنیا کی کون سے ایسے جج ہیں وہ کرتے ہیں جو جناب یحییٰ خان کو سمجھ آئی ہے۔ یہ انگریز جج کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پڑھا ہو، آپ کو اور مجھے کیا پتا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ بار بار انگریز جج کہہ رہی ہیں، تو ویسٹ میں جو ہمارے وہاں کا انصاف کا نظام ہے آپ اس کی توہین کر رہی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ چیف جسٹس جو ہے جناب یحییٰ خان وہ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں، ان کا طرز ویسا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سرفراز ڈوگر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق جائز ہوئی ہے، مان لیں گی آپ؟
میں تو صرف مثال دے رہی ہوں انہی کے الفاظ میں. بہرحال خیر آگے بڑھتے ہیں وسیم، ایک اور اہم چیز، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں عدالتوں کی، ظاہری بات ہے تو کل سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا مقدمہ ہے، اور ممکنہ طور پر کل نہیں تو پرسوں یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. فیصلہ کیا آ جائے گا؟ فیصلہ تو لکھا پڑا ہی ہوتا ہے، بس ایک حجت ہے، وہ تمام ہو جائے گی سماعت کی. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے آدھا گھنٹہ لگ بھگ گھنٹہ وہ لے لیں گے، اور اس کے بعد جو فریقین کے وکلا ہیں ان میں سے دیکھنا ہوگا کوئی ہے یا نہیں، کیونکہ عزیر بھنڈاری آ نہیں رہے، حامد خان صاحب جنرل ایڈجرنمنٹ پہ چلے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ادر سائڈ ہے وہ ریبٹل میں جو ہے وہ آ سکتی ہے، یعنی مختوب علی خان صاحب یا الیکشن کمیشن کے وکیل اگر بہتر جانیں گے. ابھی تک تو ویسے انہوں نے، حالانکہ نظر ثانی سماعت درخواست ان کی ہے اور انہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ عدالت کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے، لیکن اس کے ساتھ ہی کل سپریم کورٹ میں یہ سماعت ہونی ہے، کل صبح 9:30 بجے ہے، تو امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل کے دن میں ہی یہ سماعت ختم ہو سکتی ہے، ورنہ پرسوں تک کا دن جا سکتا ہے. جج صاحبان کوشش کریں گے کہ محرم الحرام کے شروع ہونے سے قبل اس سماعت کو ختم کیا جائے، فیصلہ دیا جائے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جو یہ تمام تر پلاننگ ہے نا کہ پہلے مخصوص نشستیں دی جانی ہے، دن وہ نااہلیوں والی، یہ سب کچھ جو ہے وہ آگے پیچھے چلے گی. ویسے میں ایک اور چیز، یہ تو چلیں سپریم کورٹ کی ایک اپڈیٹ تھی، ہم نے شیئر نہیں، کر اس دی. میں ایک اور چیز بھی ہے نا، دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم بڑے زور و شور سے ہے، اس کا چرچا بھی ہے. اب اس میں ممکنہ طور پر وہ اسناد ملک صاحب بھی اس حوالے سے آج انہوں نے ایکسپرٹ ٹریبیون میں سٹوری کی، وہ کہتے ہیں کہ مندوخیل فارمولہ جو ہے وہ اب شاید قوت پکڑ رہا ہے کہ 39 سیٹس پی ٹی آئی کو مل جائے، بندر بانٹ کر دی جائے نا، چلے کہ ہماری کریڈیبلٹی بھی بچ جائے. آئینی بینچ نے پی ٹی آئی کو بھی ریلیز کیا. جمال صاحب نے کیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ اور جمال مندوخیل، جیسے جمال مندوخیل کا وہ مندوخیل نے، قاضی فائز عیسیٰ تو وہ بس اپنے دستخطی جج بنے تھے اس کے اندر، بلوچستان کے جج کے ساتھ جو ایک انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کی پھر اس کو انہوں نے نبھایا تھا. اس کے پیچھے بھی پوری کہانی ہے. بہرحال فیصلہ ان کا صرف یہ تھا کہ 39 نشستیں، ٹوٹل 80 نشستیں ہیں، ان میں سے 39 جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل جائے، اور باقی جو بقیہ نشستیں ہیں 40 ان کے لیے، 41 ان کے لیے جو ہے وہ معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کیا تھا کہ وہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں. اور الیکشن کمیشن کو ریفر کرنے کا وہی مطلب ہے جیسے جسٹس محمد علی مظہر نے جو ہے وہ ججز کا معاملہ واپس صدر مملکت کو بھیج دیا کہ جس پارٹی سے افیکٹی ہو کر کوئی فریق آپ کی عدالت میں آیا، آپ اس کو اسی کے آگے دوبارہ سے بھیج دیں اور اسی کے آگے ڈال دیں کہ یہ لو اس کا فیصلہ کر دو، جو کہ آلریڈی پری ڈیسائیڈڈ مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مندوخیل فارمولے سے بھی 2/3 اچیو ہوتی ہے، الٹیمیٹ پرپز 2/3 ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم ہے. اور اس میں تو ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ ہی باقی نہ رہے. وہ جو آئین پسند ججز ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں نہیں ہیں اور موجودہ رجیم کو نہیں باتے، وہی نہ رہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ختم ہو جائے، ہر ہائی کورٹ کے اوپر ایک ایپکس عدالت بنا دی جائے، یا 2 ہائی کورٹوں کے اوپر ایک ایپکس عدالت بنا دی جائے، اور یہاں صرف آئینی بینچ رہے. چلے وسیم، دیکھتے ہیں یہ فارمولہ بھی کب تک چلے گا. بہرحال یہ ہائبرڈ فارمولہ ہے، اور ہائبرڈ فارمولے کی سب سے بڑا ڈاؤن سائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی ایک فریق کی مرضی منشا کے برخلاف کچھ ہو، وہ پورا نظام زمین بوس ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی اجازت ہو جی، ہم علی امین گنڈا پور والے ایشو پہ آتے ہیں. ہاں، میں اس پہ جانے سے پہلے وہ کہنا چاہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، جب ہم ہائی کورٹ کی بات کریں، لطیفہ سننا ہے آپ نے، ہاں اگر آپ چاہیں، آپ کا موڈ ہو، آپ بور ہو رہی ہوں یہ سنجیدہ ڈسکشن سے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی وزیر داخلہ بھی ہیں، اسلام آباد میں وہ ٹھیکیدار بھی ہیں، لاہور میں بھی انہوں نے بڑی زبردست ٹھیکیداری کی، سینیٹر بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں. اسلام آباد میں بہت اچھی ٹھیکیداری کی، پچھلی بارش سے ایک پل، اور کل کی بارش سے، آج کی بارش سے دوسرا پل ڈھہ گیا. اور وہ جو منصوبہ بندی کے ذریعے جو انہوں نے یہاں پر فلائی اوور اور انڈر پاسز بنائے ہیں، روز ان پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جی، اور 45 دن اور موشن سپیڈ. اور ہمارے ہاں وہ پہلے شہباز شریف سپیڈ تھی، اس سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی متاثر ہوتی تھی. آپ ان لوگوں کی صرف مینٹالٹی کا اندازہ لگائیں کہ اب وہ موشن سپیڈ سے بھی بڑے متاثر ہیں، اور اس کے روز بروز نتائج آ رہے ہوتے ہیں. ان کی جہانگیر صاحبہ کہا کرتی تھی. جی ہاں، تو ان کی جو تعیناتی ہے اس کے خلاف ایک درخواست تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تھی. جیسے سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے انہوں نے سماعت کی، پہلے تو اس پہ سماعت ہوئی نہیں، کافی عرصہ وہ پڑی رہی، عامر فاروق صاحب نے نہیں لگائی. ان کی یعنی کہ محسن نقوی کی بطور چیئرمین پی سی بی تعیناتی کا معاملہ تھا. تو جیسے سرفراز ڈوگر صاحب نے پتہ کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی کی کارکردگی عمدہ ہے. عمدہ تو ہوگی، ممکن ہے کہ آپ بھی یہاں پر اگر بیٹھے ہیں تو اس میں بھی نقوی صاحب کا ہاتھ ہو. ملک میں کرکٹ کے مختلف ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اگر ان کے تقرر میں یعنی کہ محسن نقوی کے تقرر میں آئین پاکستان اور پی سی بی دستور کی خلاف ورزی ہوئی بھی ہے تو اس کو چھوڑ کر آگے چلیں. ہوئی بھی ہے تو بھی چھوڑ کے آگے چلیں. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، آپ کو تقرری سے کیا مسئلہ ہے؟
جس پر وکیل نے کہا کہ جی وہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی و غیر قانونی ہے. یہ جو فیصلہ دیا ہے نا موصوف نے یا جو آبزرویشنز دی ہیں تو شاید محسن نقوی جو ہیں وہ کہیں میرے خیال میں کانپ کے ڈر کے چھپ نہ گئے ہوں کہ اتنا سخت فیصلہ آیا ان کے خلاف. نہیں میں تو سمجھ رہی تھی آپ کہنے لگے ہیں کہ محسن نقوی کہیں ان کو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے تک ترقی نہ دلوا دیں. نہیں دیکھیں نا وہ دیکھیں فیصلہ جتنا کیا اچھا آیا. سرو کر اس رہے پر سرفراز ڈوگر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. اب یہی سرفراز ڈوگر صاحب ہے نہ تو ان کا نوٹیفیکیشن جائز تھا آئین اور قانون کے خلاف تھا. یہ میرا واقعی سر جھکا ہے پتہ ہے. ان کی اپنی جو تقرری تھی وہ بھی تو دستور پاکستان کے اور ہائی کورٹ کے رولز کی خلاف ورزی ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پر وہ ایک ہے نا کہ جو مسلمان تو وہی ہے جو اپنے لیے جو سمجھتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی سمجھتا ہے. تو جو ڈوگر صاحب سے ہی مسلمان ہیں. ہاں وہ جو اپنے لیے سمجھتے ہیں وہ جو وہ اپنے لیے لا قانونیت اور آئین کو پس پردہ ڈالنا درست سمجھتے ہیں. اب آپ صرف اسی بات کا اندازہ لگا لیجیے کہ ملک میں رول آف لا کتنا ہے. دونوں ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک عدالتی وہ ہیں پلیئر ہیں اور ایک سیاسی اور دیگر محاذ کے پلیئر ہیں. دونوں کی تقرری غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. دونوں ہی کہتے ہیں آگے چلیں. بہرحال آگے بڑھنے کی بات ہے ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی ہیں. عمران خان نے گزشتہ رات بلکہ 12 بجے کے بعد عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ان کا ایک پیغام آیا جس میں انہوں نے کے پی کے بجٹ کے حوالے سے کہا کہ یہ وہ بجٹ نہیں ہے. ابھی انہوں نے بلایا خود کی یہ افراد آ کے مجھے بریفنگ دیں اور جو بجٹ میں دوں گا جو نکات میں دوں گا وہ ایڈ ہوں گے اور ایڈ ہونے کے بعد بجٹ منظور ہوگا. میں نے تو انہیں کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ جائیں. اور پھر کیا ہوا صبح سویرے علی امین گنڈاپور صاحب اپنے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے ہمراہ لطیف کھوسا جو کہ اس وقت ممبر قومی اسمبلی ہیں ان کے ہمراہ پہنچ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا آپ کنڈکٹ دیکھیں کہ وہ جاتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں کیونکہ وہ کورٹ روم نمبر 1 میں جاتے ہیں تو وہاں پر چیف جسٹس جناب یحییٰ خان موجود نہیں ہوتے. وہ لاہور میں ہیں. وہ وہاں پر بڑی اہم میٹنگز کر رہے ہیں. وہ اسلام آباد میں بھی اہم میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ چلے گئے سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں اور وہاں پر جا کر انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ سے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کروانے کے معاملے پر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. تو ظاہری بات ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ان کی بات سنی اور اس کے بعد انہیں کہا کہ آپ غلط دروازہ آپ نے کھٹکھٹا دیا ہے. یو آر ناکنگ اے رانگ ڈور. اور آپ ایسا کیجئے کہ آپ یا تو رجسٹرار کے پاس چلے جائیے یا چیف جسٹس پاکستان کو آپ دے دیجئے درخواست اور پھر وہ آپ کی ملاقات کروا لیں گے. اور اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب بجائے اس کے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو بتاتے کہ حضور بغیر درخواست دائر کیے سپریم کورٹ میں کسی فائل کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی جج کی عدالت میں آ جائے. یہاں پر اگر علی امین گنڈاپور صاحب کے علاوہ کوئی اور فائل ہوتا تو عدالت ظاہری بات ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرتی. لیکن ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا آپ کنڈکٹ دیکھیں کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے. انہوں نے استدعا کی باہر نکل کے بھی بڑی جو ہے وہ عوام کی عدالت میں اپنی درخواست رکھی علی امین گنڈاپور صاحب نے میڈیا کے سامنے. اور اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ درخواست بھی دائر کر دی کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اچھا دیکھیے سارے معاملے میں لطیف کھوسا صاحب بھی تھے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا بھی تھے. انہیں تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یحییٰ خان اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے. پتہ ہوگا. اور اگر پتہ ہے اور اس کے باوجود بھی آئے ہیں تو پھر وہ عمران خان نے وہ جو گزشتہ روز کچھ غصے میں سخت ہدایات کی تھی تو اس پر وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ ہمارے یہاں کہا آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں آئی واش کے لیے چلے مٹی اتارنے کے مترادف تھا کہ وہ سب یہ کرنے آئے اور دکھاوا کرنے آئے کہ دیکھیے میں سپریم کورٹ پاکستان میں آیا تھا. بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب وہ بھی موجودہ ہائبرڈ رجیم کے وکٹم ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی موجودہ ہائبرڈ رجیم کے وکٹم. ڈزنٹ میک سم فرینڈز. تو نہیں میں بالکل نہیں کہہ رہا. دیکھیے اگر وہ اس عدالت میں گئے اور اس کو اگر کوئی شخص جوڑتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی کریڈیبلٹی کے ساتھ تو جسٹس منصور علی شاہ نے 12 جولائی 2024 کو پی ٹی آئی کے ساتھ کسی دوستی کا حق ادا کیا تھا؟ مجھے آپ بتائیے. نہیں کیا تھا. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ تھا. ان کے یہی منصور علی شاہ صاحب تھے. جب پی ڈی ایم سرکار تھی تو مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب ہمارے استاد ہیں. تو پھر جب انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کسی اور فریق کے حق میں فیصلہ دیا تو انہیں پی ٹی آئی سے تب ہی جوڑ دیا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر آج وہ نہ بھی جاتے تو بھی معاملہ یہی تھا. آج وہ چلے گئے ہیں تو بھی معاملہ یہ تھا. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی صورت. لیکن اگر انہوں نے کمرہ عدالت میں جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی مکالمہ ہوا ہے
तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत हुआ है। बहरहाल पीटीआई के ऊपर एक तनकीद का बाजार गर्म था। इमरान खान का पैगाम आ जाने के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुनासिब समझा कि वो जाकर ये एक स्टंट करे। वो इससे पहले भी कई स्टंट कर चुके हैं। 12 अजला पार करने वाला स्टंट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर दरवाज़ा खटखटाने वाला अचानक लेकिन स्टंट मुझे हो। एक और चीज़ बात करनी है आखिर में। हाँ, हाँ, गद्दार कार्ड जो था ना वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास हुआ करता था। वो कभी किसी सियासी जमात को, कभी किसी सियासी जमात को, कभी किसी सहाफ़ी को, कभी किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गद्दार बना देते थे। अब ये कार्ड अगेन मैं मोतरफ हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का कि उन्होंने अपनी सियासी जमात को एहतसाब के दायरे में लाया, अपनी पॉलिटिकल क़यादत को बराह रास्त एक अवामी, मैं उसे बोलता हूँ कि ये एक बराह रास्त वो है इंटरेक्शन का एक ज़रिया है जिसमें आप अपनी सियासी क़यादत, अपनी सियासी जमात या अपनी जो सूबाई हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी या उसकी वो खुद एहतसाब कर सकते हैं उनका दूसरे अल्फाज में। लेकिन अब वही सोशल मीडिया जो है वो अपने लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लग गया, जो कि ना तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दुरुस्त था और ना ही सोशल मीडिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मसला हुआ करता था, अब किसे मसला है? एट द एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉज को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर अली अमीन गंडापुर सोशल मीडिया की ज़ुबान में मैं एक्सट्रीम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, गद्दार है, कॉम्प्लिसिट है, सहूलतकार है, तो इस बात का इमरान खान को नहीं पता। अगर पता है और वो उसके बावजूद भी वज़ीर आला KP के हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप तनकीद ज़रूर कीजिए, आप फैसलों से इख्तलाफ ज़रूर कीजिए, आप उनको उनका एहतसाब ज़रूर कीजिए, लेकिन इस तरह के फतवे जो हैं वो ना तो पहले जमहूरियत के लिए बेहतर थे और ना ही अब आपकी तहरीक के लिए। बहरहाल अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने देखना है कि उन्होंने पीटीआई को मजीद अवामी कटहरे में खड़ा करना है या फिर अपनी पार्टी को डिफेंड करना और समझना है कि विक्टिम ब्लेमिंग मजीद नहीं हो सकती। मुझे वसीम मलिक को फिल वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।